सुनो नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर खान साहब। आज प्राइम मिनिस्टर की जो बातें आपने सुनी आपके सामने है। एक तरफ महंगाई भी है, क्राइसिस भी है, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि गैस के बहरान के बाद अशिया महंगी होने जा रही है। आज ऐसे लगा जिस तरह मुख्तलिफ मरियम नवाज साहिबा ने भी कहा है, और सईद गनी साहब की भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है। मरियम नवाज ने यह कहा कि ये धमकियां थी, यानी कि इक़्तिदार से बाहर निकलूंगा तो मैं खतरनाक बन जाऊंगा। ये किससे मुखातिब थे? एक तो ये, और मुल्क के अंदर महंगाई, बेरोजगारी अपने उरूज पर है। पीपल्स पार्टी ने जिस तरह लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है, उनकी तो बात समझ में भी आती है कि लॉन्ग मार्च हुकूमत के खिलाफ है, फेडरल गवर्नमेंट के, लेकिन पीटीआई ने भी अवामी मार्च का ऐलान किया है। और लोकल गवर्नमेंट जिस तरह 24 दिन से जमात इस्लामी के लोग बैठे हुए हैं, और मैंने जब उनसे कल भी एक सवाल किया था, परवेज मुशर्रफ के दौर में तो आप बड़े खुश थे, जब नेमतुल्लाह खान साहब होते थे तो आप बड़े खुश थे जब आपके पास इक़्तिदार था। अब पीपल्स पार्टी की मेजॉरिटी है, अगर उन्होंने कानून साजी की है, क्या यहाँ ब्लैकमेलिंग की सियासत हो रही है? और पीपल्स पार्टी को कराची के अंदर एक बड़ा मैंडेट मिला भी है, मिलने जा भी रहा है। एक बड़ा पॉलिटिकल वैक्यूम है कराची के अंदर। मेरे साथ वो शख्सियत है जो कराची के प्रेसिडेंट है, सबसे ज़्यादा पार्टी का ओहदा बड़ा अहम होता है, और इतलात के सूबाई वजीर हैं, उनके पास लेबर भी है, ह्यूमन रिसोर्स भी है। मोहतरम जनाब सईद गनी साहब मेरे साथ हैं। मैं सर आपको वेलकम करता हूँ अपने शो। बहुत शुक्रिया सर, आज वजीर आजम का आपने खिताब सुना, हमेशा हम सुनते रहते हैं, वही चीजें थी, लेकिन एक दो चीजें बड़ी सख्त थी कि मैं इक़्तिदार से बाहर निकलूंगा, सड़कों पे होऊंगा तो आपको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। क्या कहेंगे? मैंने खैर वो पूरा तो नहीं सुना, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई। जो मैंने आमतौर पर देखा है, प्राइम मिनिस्टर्स कभी कभी या चीफ मिनिस्टर्स होते हैं या मिनिस्टर्स होते हैं, जब लोगों की कॉल्स लेते हैं तो लोगों के मसाइल सुनते हैं और उन मसाइल को हल करने के लिए एक्शंस करते हैं। ये एक तरीका होता है राब्ते का, कि चूँकि आमतौर पर प्राइम मिनिस्टर से, चीफ मिनिस्टर से हर आदमी नहीं मिल सकता, फ़ोन के ज़रिए आप उनसे बात करें और अपने मसाइल जो है उनके सामने रखें और उनको हल करें। लेकिन ये अजीब बात है कि वज़ीर आज़म लोगों के फ़ोन लेते हुए तकरीरें करते हैं और दुनिया भर के कौमी, बैनुल-अक़वामी इशूज़ सारी पे बात करते हैं और अपोजिशन को धमकियाँ देते हैं और थ्रेट करते हैं, और पता नहीं क्या क्या कुछ उन्होंने कहा है, कोई 1.5-2 घंटे 2.5 घंटे पता नहीं कितनी बात करते रहे, वो सारी करते हैं। तो मुझे तो ये खैर वैसे बुनियादी तौर पर ये कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आया, क्योंकि वो वैसे ही उनको रोज़ाना मौके मिलते हैं। जब फ़ोन कॉल लेनी होती है तो भाई उनका मसला सुनो, उनके मसले हल करो, जो लोगों की आप जिनकी बात कर रहे हो। अच्छा, बड़े तादाद थे। मैंने बस गाड़ी में चलते हुए देखा कि उन्होंने शायद कहा कि 324 तामीराती मंसूबे हैं, जिसमें 30 लाख मकान बन रहे हैं। मैं थोड़ा सा परेशान हुआ कि ये 324 मंसूबे हैं और 30 लाख मकान हैं, तो इसका मतलब एक मंसूबे में एवरेज जो है वो 9,500 मकान होने चाहिए। अगर कोई एक दो मंसूबे मुझे ऐसे बता दें मुल्क में जो उन्होंने शुरू कराए हैं जिसमें 9,500 मकान वाकई बन रहे हैं, तो शायद किसी को समझ आ जाए, लेकिन मेरी समझ में ये ऐसी बात है जैसे जापान की और जर्मनी की सरहदें मिला दी थी, सही, या जिस तरह पाकिस्तान में 12 मौसम आ गए थे। और तज़ब्ज़ुब, मतलब उसमें तज़ादात भी बहुत थे। जो बातें उन्होंने कही हैं, जिस तरह आपने खुद कहा, एक तरफ वो महंगाई को मानते भी हैं, फिर कहते हैं पूरी दुनिया में है, लेकिन देखिए दुनिया भर में महंगाई होती है, खैर ऐसी कोई चीज़ नहीं, हर दौर में कुछ ना कुछ महंगाई होती है, लेकिन उजरत भी ज़्यादा होती है। लेकिन उसमें अगर आप इस वक्त शरह देखें महंगाई की पूरी दुनिया में, तो पाकिस्तान पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर है, अर्जेंटीना पहले नंबर पर है, तुर्की दूसरे नंबर पर है, पाकिस्तान तीसरे नंबर पर है। इसका मतलब ये है कि जो दुनिया के जो ऐसे ममालिक जहाँ महंगाई की शरह बहुत ज़्यादा है, उनमें पाकिस्तान शामिल है। तो ये आप दुनिया के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, जहाँ आमतौर पे 2%, 3%, 2.5%, 4% बाहर उजरत भी ज्यादा है, उजरत ज़्यादा है, और वहाँ लोगों के शायद मसाइल भी कम है, लेकिन यहाँ पर और बहुत सारे इश्यूज हैं। ये कह रहे थे गुर्बत कम हुई है। भाई मुझे बता दीजिए कि मुल्क के अंदर वो कौन सा तबका है जो इनकी हुकूमत की कारकर्दगी की बिना पर मुतमईन हो और ये कहे कि नहीं हम ठीक चल रहे हैं। हर आदमी परेशान है। मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत जब आती है तो लोग ये कहते हैं यहाँ मजदूर और गरीब और हारी जो हैं वो खुशहाल होंगे, सरमाएदार परेशान होंगे। मियाँ साहब की हुकूमत आती है, लोग कहते हैं सरमाएदार खुशहाल होंगे, वो ठीक होंगे, मजदूर परेशान होंगे। ये तो अजीब हुकूमत है। मतलब इस दौर में सरमाएदार भी परेशान है और गरीब भी परेशान है, किसान भी परेशान है, साफ़ी भी परेशान है, हर तबका इनसे तंगे परेशान है। तो कोई बहरहाल बातें करते रहें, जो बातें उन्होंने कही हैं कौम ने सुनी है, अगर
تو قوم کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ وزیر اعظم صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ غلط کہہ رہے ہیں. ایک تو بھٹو صاحب کے لیے، شہید بھٹو کے لیے لوگ باہر نکلے تھے، اور دوسرا میرے لیے نکلے تھے. یہ بھی بڑا اہم ہے. یہ آپ کیونکہ آپ پارٹی کے بنیادی ایک نظریاتی اور پریزیڈنٹ ہے کراچی کے، یہ سوال آپ سے کرنا بڑا اہم تھا. کہاں ذوالفقار علی بھٹو، کہاں ان کی ذہانت، کہاں ان کی سیاست، کہاں ان کا دنیا بھر میں ایک امیج کہ دنیا بھر کے بڑے بڑے لیڈرز ان سے ملنا چاہتے تھے، دنیا کے بڑے لیڈرز میں ان کا شمار ہوتا تھا. کہاں یہ وزیر اعظم جس کو امریکہ کا صدر فون نہیں کر رہا تو پریشانی بیچارہ، اس کو رابطہ نہیں ہو رہا. کوئی میچ نہیں ہے، یعنی کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب جب آئے تھے الیکشن جیت کر تو انہوں نے دیگر پارٹیوں سے لوگوں کو اس طرح پارٹیاں نہیں چھڑوائی تھی جس طرح ان کی پارٹی میں لوگوں کو شامل کروایا گیا تھا. یہاں تو جس طرح فون ہوئے، جس طرح دھمکیاں ہوئی ہیں، جس طرح لالچیں دی گئی ہیں، آپ نے الیکٹیبلز ادھر ادھر سے نکالے اور اپنی پارٹی میں شامل کرایا. پھر جس الیکشن کے نتیجے میں یہ جیت کر بھی آئے ہیں وہ الیکشن بڑا متنازع ہے نا. یہ خود عمران خان کو میں نے کئی دفعہ سنا ہے، وہ کہتا ہے کہ 1970 کا الیکشن جو ہے واحد الیکشن ہے جو شفاف ہوا تھا، ٹرانسپیرنٹ ہوا تھا. تو اس الیکشن میں تو بہت عام سے مزدوروں نے، غریبوں نے بڑے بڑے بت گرا دیے تھے. تو یہ تو کوئی کمپیریزن نہیں ہے. یہ بہت بڑا مذاق ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے مقابلہ کریں، کوئی کمپیریزن نہیں. صحیح صاحب، ایک تو گورنمنٹ ناکام گئی ہے، نااہل گورنمنٹ ہے، ڈیلیور کرنے میں ناکام گئی. 3 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے. ایک دوسری طرف یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ اپوزیشن بھی ناکام گئی ہے، کیونکہ پی ڈی ایم کا تقسیم ہونا یہ فائدہ ہوا تحریک انصاف کو. آپ کر رہے ہیں، مارچ کر رہے ہیں. آپ کی بات میں وزن تھا کہ استعفیٰ اگر دینا ہے تو ابھی آپ دے دیں، آپ سب کچھ کر لیں، لیکن اس سے مجموعی طور تو اپوزیشن کو نقصان ہوا ہے نا. دیکھیں، ایک تو یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اپوزیشن کی جماعتوں کا مقابلہ صرف پی ٹی آئی کی حکومت سے نہیں تھا، ان کے سلیکٹرز کے ساتھ بھی تھا. جو قوتیں اور جو طاقتیں ان کو الیکشن میں جتوا کر لائیں تھیں وہ تو نہیں چاہتی تھیں نا کہ یہ چلے جائیں. شروع کے تو بڑی سرپرستی رہی ہے. ان حالات میں اگر اپوزیشن نے ایسی صورتحال پیدا کر دی کہ پی ٹی آئی ہر ضمنی الیکشن میں بڑی ذلت آمیز شکست کا سامنا اس کو ہو رہا تھا اور پی ٹی آئی پریشان تھی، وہ تو پھر بہرحال اب اگر ایک ڈفرینس آف اوپینین پارٹی پی ڈی ایم میں پیدا ہوا اور پی ڈی ایم کی کچھ جماعتوں نے پیپلز پارٹی سے ایگری نہیں کیا، وہ الگ بات ہے کہ آج وہ اسی نقطے پر آ کر کھڑے ہو گئے. اور جس کی وجہ سے بالکل میں ایگری کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی حکومت کو یہ جو سال سوا سال ملا ہے یہ پی ڈی ایم کے ٹوٹنے کی وجہ سے اس کو ملا ہے. اگر تو شاید اس وقت پی ڈی ایم متفق ہوتی اور نو کانفیڈنس موشن وہ پنجاب میں موو کرتے اور وفاق کی حکومت کمزور ہو جاتی اور ختم ہو جاتی تو یہ ممکن تھا. اور اس وقت ظاہر پی ایم ایل این نہیں چاہتی ہوگی کہ پنجاب میں بزدار کی حکومت ختم ہو، آج بھی کنٹینیو کر رہے ہیں. ورنہ پنجاب کی گورنمنٹ جاتی ہے تو وفاقی حکومت شاید 1 مہینہ بھی نہیں چل سکے گی. سر دوسری اہم چیز اگر کہہ رہے ہیں سلیکٹرز کا، ابھی بھی جیسے شیخ رشید احمد صاحب سر پہ ہاتھ ہے، آپ مجھے بتائیں اگر سر پہ ہاتھ ہے تو بلدیاتی الیکشن جو خیبر پختونخوا کے اندر تھے اس میں شکست آئی، آپ کو لگ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹی ہے؟ دیکھیں، میرا ایز اے پولیٹیکل ورکر میں انفارمیشن پہ بات نہیں کرتا ہوں، میرے کو کوئی معلومات نہیں ہے، لیکن جو کچھ 2018 کے انتخابات میں ہوا اور پھر جتنا نقصان ہمارے اداروں کو ہوا اس بنا پر کہ آپ نے الیکشن کے اندر مداخلت کی، پولنگ ایجنٹس نکال دیے، نتائج تبدیل کر لیے، یہ اتنا بڑا نقصان ہے کہ شاید اس کا ایک مرتبہ پھر وہ نقصان اٹھانے کا وہ برداشت نہیں کر سکتے اس کو. اور لوکل گورنمنٹ کے الیکشن چونکہ بہت نچلی سطح پر جا کر ہوتے ہیں، ان الیکشنز میں اتنی مداخلت سارا ممکن بھی نہیں ہوتی. اور شاید وہ بات کہہ رہا ہوں کہ 2018 والا ایپیسوڈ دوبارہ دہرانا جو ہے نا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے. تو وہاں لوگوں نے ثابت کیا کہ جو پی ٹی آئی کا اسٹرانگ ہولڈ تھا، جہاں وہ سمجھتے تھے کہ ان کو کوئی ہرا نہیں سکتا، وہاں پی ٹی آئی بہت بری طرح ہاری ہے. اور یہ صرف ایک نہیں ہے، باقی دیکھیں کراچی کا بھی الیکشن ہوا، اس میں پی ٹی آئی پہلے نمبر سے 5ویں 6 نمبر پہ آ گئی. اور باقی جتنے بائی الیکشنز ہوئے ہیں ملک میں وہاں پی ٹی آئی کے عمومی طور پر ووٹ بہت کم ہو گئے ہیں. ڈسکا کا ایک الیکشن تھا جس میں انہوں نے دھاندلی ایکسپوز ہو گئی، وہ پکڑے گئے اور باوجود کوشش کے وہ نہیں جیت سکے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اب یہ الیکشن جو بھی ہوں، بلدیاتی الیکشن ہوں یا عام الیکشنز ہوتے ہیں، جب بھی کسی بھی ادارے کے لیے پی ٹی آئی کو 2018 کے الیکشن کی طرح جتوانا ممکن نہیں ہے. سر پیپلز پارٹی پروگریسو جماعت ہے اور نون لیگ بھی ایک جماعت ہے اور اس کو اتنا پروگریس میں نہیں کہہ سکتا. آپ کو پتا ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر آپ کو بھی ووٹ نہیں پڑا، نون لیگ کو بھی ووٹ نہیں پڑا. ایک مذہبی جماعت کو ووٹ پڑنا
सबब क्या है? نہیں میں اس سے اتفاق نہیں کرتا ہوں. دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ پڑا ہے, یہ نہیں کہ نہیں پڑا. اگر ہم پشاور میں اپنا میئر منتخب نہیں بھی کروا سکے تو لیکن ہمارا ووٹ اتنا برا نہیں ہے. جیتنے والے نے اگر کوئی 60-62 ہزار لیے تو 45-40 ہزار ووٹ ہمیں بھی لیے ہیں, اور اس میں بھی مسترد ووٹ ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ یہ تاثر ٹھیک ہے کہ پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں پڑا. ہاں نون لیگ کو ووٹ کم پڑا ہے. ہمارے ووٹ میں اضافہ ہوا ہے پہلے کے مقابلے میں. اگر 2018 کے الیکشن سے ہم کمپیئر کریں گے نا تو پیپلز پارٹی کے ووٹ میں اضافہ ہوا ہے. وہ ضرور آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو روایتی طور پہ پیپلز پارٹی کا اسٹرانگ ہولڈ رہا ہے, پشاور سے ہم سیٹیں جیتے رہے ہیں, باقی علاقوں سے جیتے رہے ہیں, ہم اس طرح نہیں جیت سکے. لیکن ہم اس حوالے سے مطمئن ہیں کہ ہمارے ووٹوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور مسلسل ہو رہا ہے. تو ہم ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں کہ اگلا جو بھی انتخاب ہوگا اس میں ہم جہاں آج کھڑے ہیں اس سے آگے جائیں گے. لاہور کا الیکشن آپ کے سامنے ہے, خانیوال کا الیکشن آپ کے سامنے ہے. تو یہ وہ علاقے ہیں جو پیپلز پارٹی کے لیے لوگ سمجھتے تھے کہ پیپلز پارٹی وہاں سے ختم ہو گئی ہے, تو ہم نے دکھایا کہ ہم ختم نہیں ہوئے. سر پنجاب کے اندر چودھری سرور کی گفتگو آپ نے سنی ہوگی, گورنر نے 2 چیزیں کہی ہیں, لیکن میں اہم سوال آپ سے کہہ رہا ہے میں نے پارٹی کو بتا دیا آپ کا ووٹ پیپلز پارٹی کی طرف جا رہا ہے. پیپلز پارٹی یہ کون سی ایسی, تو آپ اس پہ جو ہے نا کام کریں, ڈیلیور کریں, حالات بہتر کریں. اور بی بی صاحبہ کے لیے بھی کہا کہ میں نے بڑی محنت کی تھی کہ وہ وزیر اعظم بنے, حکمران بنے, میری بڑی سپورٹ تھی, کیونکہ آج انہوں نے بھی میں نے ابھی خیر وہ پورا تو ان کا وہ سنا نہیں انہوں نے کیا کہا ہے کیا نہیں کہا. تو سوشل میڈیا پہ تھوڑا بہت چل رہا تھا کہ جی انہوں نے شاید تاثر اس سے یہ ابھرا کہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بے نظیر صاحبہ کو نواز وزیر اعظم بنایا ہے, عمران خان کو وزیر اعظم بنایا ہے. مجھے بڑی بات ہے, پھر میں کیا کہہ سکتا ہوں. پھر وہ سے ہٹے, اس نے کہا میری سپورٹ تھی, میں نے خود میں کونسلر ہی نہیں بن سکتا تو میں کیسے وزیر اعظم بناؤں. سپورٹ تو دیکھیں ظاہر ہے ہر آدمی کسی نہ کسی کو کر رہا ہوتا ہے. تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ کسی ایک آدمی کی سپورٹ سے کوئی بڑی جماعت کا لیڈر وزیر اعظم بن جائے. چوئی صاحب اچھے آدمی ہوں گے, ان کا بڑا اثر و رسوخ ہوگا, لیکن ان کا قد کاٹ ابھی بے نظیر صاحبہ کے برابر نہیں ہے, یا نہ ہی نواز شریف کے برابر ہے. سر لانگ مارچ شروع کریں, آپ تیاری بھی کر رہے ہیں, اور اس تیاری کے ساتھ 27 فروری کو بڑا اہم دن ہوگا. آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ لانگ مارچ الیکشن کی تیاری ہے یا حکومت کو گھر بھیجنا ہے؟ دونوں باتیں جڑی ہوئی ہیں آپس میں. اگر حکومت کو گھر بھیجنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ الیکشن کی تیاری ہے نا. ہم نے آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوا ہمارا لاہور میں, اور اس کے بعد تمام صوبوں کی جو ہماری ایگزیکٹو باڈیز ہیں ان کے اجلاس ہوئے الگ الگ دن. اس میں چیئرمین صاحب نے جہاں بلدیاتی الیکشنز کے ٹکٹس کے لیے درخواستیں طلب کر لیں, ساتھ ساتھ انہوں نے عام انتخابات کے لیے جو ٹکٹس کی درخواستیں تھیں وہ بھی طلب کر لیں. تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی انتخابات کی تیاری کر رہی ہے. اور جو مارچ ہم کرنے جا رہے ہیں, اور جب ہم خود کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت کو گھر بھیجنا چاہتے ہیں اس لیے کہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے, لوگ بہت پریشان ہیں, تنگ ہیں, معیشت کا انہوں نے جنازہ نکال دیا ہے. ابھی بھی جو آپ دیکھیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اتنا بڑھ گیا ہے کہ شاید ہمارا جو بیلنس آف پیمنٹ ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جائے گا. تو وہ صورتحال ایسی ہے کہ یہ حکومت مزید اگر رہی تو شاید پاکستان کی جو معیشت کے ساتھ ساتھ ہمارے جو اور بہت سارے ایشوز ہیں وہ خراب ہو سکتے ہیں. تو ظاہر ہے ہم جا رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی مجھے تو پوری امید ہے کہ یہ بڑا شاندار اور تاریخی نہ صرف مارچ ہوگا بلکہ حکومت کے گھرے پڑ جائیں گے. سید صاحب, آپ سیزن پولیٹیشین سے بہتر اور آسان طریقہ ان ہاؤس نہیں تھا, ان ہاؤس تبدیلی کی جائے؟ میں بریک کے بعد آتا ہوں, بریک کا ٹائم ہو گیا, بریک کے بعد آتے ہیں. محترم جناب سید غنی صاحب میرے ساتھ اسٹوڈیو میں ہیں, میں بریک کے بعد. ویلکم. سید صاحب, جس طرح سنجیدگی نظر نہیں آئی ان ہاؤس میں, اسی طرح لانگ مارچ میں آپ کی نیت میں ان جنرل بات کر رہا ہوں, وہ سنجیدگی تو نظر مجھے نہیں آ رہی کہ اس گورنمنٹ کو گھر پہنچے. جس طرح مریم نواز کا اسٹیٹمنٹ تھا کہ یہ حکومت کرتے رہیں, ٹائم پورا کریں, کیا کہیں گے؟ دیکھیں جب پچھلی مرتبہ بھی لانگ مارچ کا اعلان ہوا تھا نا پی ڈی ایم کی طرف سے, تو چونکہ میں تو یہاں کی بات کروں گا, میں کراچی کا پریزیڈنٹ ہوں, یا صوبہ سندھ کی سطح پہ جو ہمارے اجلاس ہوتے تھے ہمارے یہاں پوری سنجیدگی تھی, ہم پوری تیاری کر رہے تھے. جس طرح اب کر رہے ہیں اس طرح پہلے بھی ہم کر رہے تھے. وہ تیاری مجھے کہیں اور کسی جماعت کی طرف سے ایسی اطلاع آئی نہیں کہ وہ تیاری بھی ہو رہی ہے. تو اب بھی اگر لانگ مارچ کا ہم نے اعلان کیا ہے تو ہم اپنی تیاری کر رہے ہیں. ہم نے کمیٹیز بنائی, ہم نے اجلاس کیے, ہم اپنا لائے عمل بنا رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے جانا ہے, کہاں کہاں اسٹے کرنا ہے, پھر آگے کس طرح بڑھنا ہے, ہر چیز ہو رہی ہے. ان ہاؤس چینج کی جب آپ بات کرتے ہیں تو اس میں پاکستان پیپلز پارٹی تن تنہا تو کچھ نہیں کر سکتی نا. ہم اگر کہتے تھے پنجاب میں نو کانفیڈنس موشن لے آؤ, تو ہم نے تو چیف منسٹر نہیں بننا تھا. اگر چیف منسٹر کسی اور نے بننا بھی تھا تو وہ نون لیگ کا کوئی آدمی ہوتا. ہمارے جو بھی 6-7-8 ووٹ تھے ہم ان کو ووٹ دیتے, لیکن ہم یہ سمجھتے تھے کہ اس کا امپیکٹ بہت پڑتا ہے وفاقی حکومت پر.
لیکن اسی طرح اگر فیڈرل گورنمنٹ میں یا قومی اسمبلی میں آپ دیکھیں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب جب الیکشن لڑتے ہیں ساری جماعتیں اکٹھی ہوتی ہیں تو یوسف رضا گیلانی جیت جاتے ہیں. انہوں نے ڈیفیٹ تو کی نا, ہم نے گورنمنٹ کو ڈیفیٹ ہوئی, عمران خان کو ڈیفیٹ ہوئی, جس کے بعد اس کو کانفیڈنس کا ووٹ لینا پڑا. مطلب اس حالت تک اس کو ہم نے پہنچا دیا تھا. تو اگر تو شاید تمام جماعتیں اس بات پہ اتفاق کر جاتی تو میرا خیال ہے کہ نو کانفیڈنس موشن جو ہے وہ قومی اسمبلی میں بھی کامیاب ہو سکتا تھا. لیکن اب ظاہر ہے پیپلز پارٹی رائے دے سکتی ہے, ہم اپنی رائے کسی اور جماعت پر مسلط نہیں کر سکتے ہیں. اس پہ جب تک اتفاق نہ ہو تب یہ بات ہو نہیں سکتی. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ شاید ایک سال جو ہم نے ضائع کیا ہے اس کا فائدہ ہوا عمران خان. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب آپ کے سینیٹر ہیں سر, انہوں نے کہا ہے کہ ساری سیاسی جماعتیں پنڈی کی طرف دیکھ رہی ہیں. دیکھیں میں نے یہ بات ان کی پوری سنی نہیں ہے, کس ریفرنس میں کہا انہوں نے. وہ ایک سمجھدار آدمی ہیں, ایک میں سمجھتا ہوں کہ اچھے ہمارے سینیٹر ہیں, اچھے پارلیمنٹیرین ہیں. ان کا ایک نقطہ نظر ہے, انہوں نے یہ بات اس کردار کو اگر نکالنے کے لیے آپ ان سے بات کرنا چاہتے ہیں, یا جس طرح شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے جنرل پرویز مشرف سے بات کی تھی تو اس کو اس لیے تو بات نہیں کی تھی کہ تم آئین کو فارغ کر دو, تم وردی پہن کے بیٹھے رہو, ہم تمہیں ووٹ دے دیں گے. اگر بات ہوئی تھی تو اس بات پہ ہوئی کہ 2007 کے الیکشن 8 میں ہوئے لیکن پہلے 7 میں ہونے تھے, کہ 2007 کے انتخابات ٹرانسپیرنٹ, فری اینڈ فیئر کیسے ہوں گے, 2007 میں تمام سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ کیسے ملے گی, 2007 کے الیکشن سے پہلے وزیر جو پریزیڈنٹ بنے ہوئے تھے اس کو آپ کو یونیفارم اتارنا ہے. اگر اس طرح کی کوئی بات چیت ہوتی ہے جو جمہوریت کے لیے ہے, جمہوریت کو مستحکم کرنے کے لیے, جمہوریت کو بحال کرنے کے لیے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. باقی پیپلز پارٹی نے کبھی بھی اقتدار میں آنے کے لیے جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف نہ کبھی دیکھا ہے نہ کبھی دیکھیں گے. سر ایم آر ڈی آپ کو دور یاد ہے, ایسی تحریک تھی جس کو یہ نہیں کہا جاتا کہ اس کو سپورٹ کوئی اسٹیبلشمنٹ کی تھی, عوامی ایک تحریک تھی جس کے پیچھے عوام تھی, بڑی قربانیاں تھا. اس کے بعد جو بھی آیا آپ دیکھیں اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ رہی ہے. چاہے آپ وکلا تحریک آپ دیکھیں, کافی چیزیں دیکھیں, ان کے اوپر انگلیاں اٹھتی ہیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی بھی تحریک ملک میں چلے جب تک اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ نہ ہو وہ کامیاب جائے؟ دیکھیں میں ایک تو تھوڑا سا افسوس کروں کہ 83 میں جب ایم آر ڈی کی تحریک شروع ہوئی اس وقت جنرل ضیاء الحق اقتدار میں تھے, اور جنرل ضیاء الحق نے بڑا ظلم کیا اس وقت, خاص طور پہ صوبہ سندھ کے لوگوں پہ. یہاں بے گناہ جمہوری کارکنوں کو, سیاسی کارکنوں کو گولیاں ماری گئیں, ان کو شہید کیا گیا, بمباری ہوئی بہت سارے ہمارے کچھ علاقوں پہ, انہوں نے اس کو فوجیوں نے چڑھائیاں کی, تہس نہس کیے کئی گاؤں. لیکن اس کے بعد جب وہ تحریک انہوں نے ختم کر دی گن پوائنٹ پہ بندوق کی نوک پر, اس کے بعد ضیاء الحق نے ظاہر ہے کہ اس کو سیکھا تو ہوگا نا کہ اگر اس طرح کی کوئی اور ویو اٹھتی ہے تو اس کا شاید اقتدار مزید چل نہیں سکے گا. تو اس نے پھر کریک ڈاؤن بہت کیا, سیاسی جماعتوں میں توڑ پھوڑ کی, لوگوں کو توڑا. ایم آر ڈی کے بڑے بڑے نام جو تھے وہ پیپلز پارٹی چھوڑ کے چلے گئے, دیگر جماعتیں چھوڑ کے چلے گئے, جنرل ضیاء کے ساتھ مل گئے, پارٹی کے اندر انہوں نے گروپس بنانے شروع کر دیے. تو اس کے بعد بہت ساری سازشیں ہوئیں, اور میرا خیال ہے کہ شاید جنرل ضیاء کے دور سے لے کے پھر جو بھی آیا, جنرل مشرف آیا تو انہوں نے نئے نئے طریقے اختیار کیے. انہوں نے نہ صرف یہ کہ انتخابات میں دھاندلی کی بلکہ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بھی انہوں نے جو ہے وہ توڑ پھوڑ شروع کی, ان کے لوگوں کو توڑا, وہاں جاسوسیاں کرواتے تھے, بہت ساری چیزیں کرتے تھے نا. تو آپ جب بات کرتے ہیں کہ جی کوئی اس طرح کی تحریک نہیں ابھری, تو دیکھیں یہ سیاسی تحریکیں ہوتی ہیں اور عام طور پہ سیاست کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہونا نہیں چاہیے. اگر وہ کردار ہے اور بڑھتا جائے گا تو پھر سیاست بھی آپ کو آلودہ ہی ملے گی, وہ پیور پولیٹکس. اب آج کہا جاتا ہے پیپلز پارٹی اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں رہی ہے, آج پرو اسٹیبلشمنٹ ہے. نون لیگ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گئی ہے, پیپلز پارٹی وہ نہیں رہی. سبب کیا ہے؟ اسٹریٹجی ہے, پلاننگ ہے؟ مجھے ویسے حیرت ہوتی ہے, مجھے سمجھ نہیں آتی بات کہ یہ نون لیگ کے لیے بات کیوں کہی جاتی ہے. دیکھیں پوری ہسٹری ہے نون لیگ کی, اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ نون لیگ کی لڑائی ہوئی ہو اسٹیبلشمنٹ سے, فوج کے ساتھ. پہلی دفعہ تو نہیں ہوا نا, اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے. جب جنرل پرویز مشرف کو ہٹایا, جب مشرف نے جب ان کو ہٹایا تھا, پہلے مشرف کو ہٹایا تو اس وقت بھی تو لڑائی تھی نا. اس وقت بھی تاثر یہ تھا کہ نواز شریف جو ہے جیلوں میں رہیں گے, اب چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی, اور انہوں نے کہا میں پتہ نہیں اب جمہوریت پسند ہو گیا ہوں اور آئین پسند ہو گیا ہوں, اور کچھ. پھر کیا ہوا تھا؟ پھر 2013 کے الیکشن میں کیا ہوا تھا؟ سیٹلمنٹ ہوا نا, باہر چلے گئے, معاہدے کر کے گئے, اور اس کے بعد واپس آ گئے. یہ چیز ریکارڈ کیسے ہیں؟ آج اگر وہ چند باتیں اچھی کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے, اچھی باتیں کرنی چاہیے, لیکن کسی بھی شخص کا اگر آپ نے دیکھنا ہو کہ یہ فیوچر میں کیا کر سکتا ہے, تو فیوچر کا تو آپ کو نہیں پتا نا, یا تو جوتشی بتائے گا یا کوئی نجمی بتائے گا. لیکن آپ اس کا ماضی دیکھ کر یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ امکانات کیا ہیں. تو اگر کبھی کبھی کسی کا ٹویٹر اکاؤنٹ کئی مہینے تک چپ ہو جائے,
کبھی کبھی لندن سے کوئی بیان ہی نہ آئے, کچھ چیزیں ہو رہی ہیں, تو آپ سمجھ جائیں گے کہیں نہ کہیں کوئی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. پیپلز پارٹی کا اگر آپ پورا ٹریک اٹھا کے دیکھیں گے تو نہ ہی ہم نے وہ حرکتیں کی ہیں جو نون لیگ کی لیڈرشپ کرتی رہی ہے, اور نہ ہی ان کے ساتھ وہ کچھ ہوا ہے جو ہمارے ساتھ ہوا ہے. پیپلز پارٹی جب بھی اقتدار میں آئی, شیخ ذوالفقار علی بھٹو کے قتل سے بڑھ کے کوئی واقعہ ہو سکتا ہے؟ اتنا بڑا واقعہ ہوا. لیکن جب بینظیر صاحب حکومت میں آئیں تو پھر انہیں ملک چلانا تھا نا. جب آپ ملک چلانے کی بات کرتے ہیں تو آپ کو بہت ساری کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں. جب آپ عوامی نمائندگی کی بات کرتے ہیں تو آپ کو بہت سارے کمپرومائز, یا تو وہ ذاتی انتقام میں آتی ہیں کہ میں نے چھوڑنا نہیں ہے, پھر یہ ہوتا ہے کہ ملک اور نظام تو آپ کا کہیں نہ کہیں رہ جاتا. لیکن ہم نے ملک اور نظام کو چلانے کی بات کی, جمہوریت کو چلانے کی بات کی. پھر شہید محترمہ بینظیر بھٹو ایک دفعہ ہٹتی ہیں, پھر دوسری دفعہ ہٹتی ہیں, پھر ابھی جب 2008 میں بھی ہم جیت کر آئے ہیں تو ہمیں کوئی فیئر الیکشن نہیں ملا تھا. 2008 کے الیکشن میں بھی بڑی دھاندلی ہوئی ہے, پیپلز پارٹی کی بہت ساری نشستیں چھینی گئی ہیں, ہم اس میں ہرائے گئے ہیں, لیکن ہم حکومت میں آ گئے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 2008 سے لے کے 13 تک سازشیں ہمارے خلاف نہیں ہوئی ہیں؟ افتخار چودھری کیا کرتا رہا ہے, میڈیا کے کچھ گروپ ہمارے خلاف کیا کرتے رہے, یہ میمو گیٹ کیا تھا؟ کوئی ایک دن انہوں نے سکون کا سانس ہمیں لینے نہیں دیا, اور اس کے بعد بھی ہمارے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں. آصف علی زرداری صاحب کے خلاف جو مقدمات بنائے جاتے رہے ہیں, فریال ٹالپور صاحب کے خلاف جو مقدمات بناتے رہے ہیں, بلاول بھٹو زرداری صاحب جو آج تک کسی سرکاری عہدے پر ابھی تک آئے نہیں ہیں, ان کے خلاف جس قسم کے مقدمات بنائے گئے, ان کے خلاف جو ریفرنسز فائل کرنے کی کوشش کی گئی ہے, تو ساری چیزیں ہوئی ہیں نا. تو اگر آپ پوری تاریخ کو دیکھیں گے تو پیپلز پارٹی آپ کو واحد جماعت ملے گی جو کنٹینیوسلی وکٹم رہی ہے, اور بینیفیشری پیپلز پارٹی نہیں ہے, بینیفیشری کوئی اور ہے. اگر کسی ایک الیکشن میں نون لیگ بینیفیشری نہیں ہے تو پھر پی ٹی آئی بینیفیشری ہے, پیپلز پارٹی نہیں ہے. تو پیپلز پارٹی یہ ضرور کوشش کرتی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ہمیں ملنا چاہیے, اور ہم سمجھتے ہیں ہمیں نہیں ساری جماعتوں کو ملنا چاہیے, اور اس پر میں سمجھتا ہوں اگر کسی بات ہوتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جی دھاندلی ہمارے خلاف مت کرو, تو یہ کوئی ڈیل کی بات ہے کیا؟ سر, نواز شریف کے اوپر ایک تو اعتماد کیا جا سکتا ہے, جس طرح آپ نے ہسٹری بتائی کہ ان کا آپ کے ایکشن سامنے. دوسرا, نون لیگ کوئی ڈیل ویل کر رہی ہے, کوئی کوشش ہو رہی ہے ملک کے اندر, جس طرح آپ کہتے ہیں خاموشی ہو جاتی ہے نواز شریف صاحب؟ میں جب نواز شریف صاحب باہر جا رہے تھے نا, اس وقت میرا بھی خیال تھا کہ اگر ان کی طبیعت خراب ہے تو یہ ان کا رائٹ ہے کہ وہ باہر جائیں. ظاہر اگر کوئی شخص کسی مرض میں مبتلا ہے تو یہ اس کی حق ہے کہ وہ اپنی مرضی کے ڈاکٹر سے اپنی مرضی کے ہاسپٹل میں علاج کرائے, چاہے وہ پاکستان میں کراتا ہے چاہے کہیں باہر کراتا ہے. وہ باہر گئے, لیکن اس کے بعد سے جو اطلاعات ہیں, جو رپورٹس ہیں, آپ بھی دیکھتے ہیں, ہم سب دیکھتے ہیں, وہ علاج تو کہیں نہیں ہو رہا شاید. نہیں, مطلب اللہ کرے وہ بیمار نہ ہو, صحت یاب ہو جائیں, اس میں کوئی ہمیں وہ نہیں ہے, لیکن جس قسم کی طبیعت ان کی اس وقت بتائی گئی تھی وہ صورتحال میں نہیں ہے. اب زرداری کے 2 لفظوں نے پوری حالت بدل دی اور وہ چیزیں کہیں اور چلی گئی. یہ ایک بہت بڑا کریڈٹ آصف علی زرداری صاحب کو جاتا ہے. دوسرا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو چلانا حکومت چلانے سے زیادہ مشکل ہے. یہ بہت بڑی سیاسی جماعت ہے جس میں مختلف مزاج کے لوگ ہیں اور بات کرنے کے عادی لوگ ہیں, چپ کر کے بیٹھنے والے لوگ نہیں ہیں. اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے جانے کے بعد میرے جیسے کارکن کے ذہن میں بھی پہلا یہ خیال یہ تھا کہ اب پیپلز پارٹی کیسے چلے گی, تاکہ اب نہیں چل سکے, یونائٹ نہیں ہوگی. آصف علی زرداری صاحب نے پیپلز پارٹی کو یونائٹ رکھا. اب آپ بات کرتے ہیں کہ حکومت میں آنے کے بعد پنجاب میں یہاں ہم خراب ہو گئے, لیکن اس وقت دیکھیں پوری کمپین چلی پیپلز پارٹی کے خلاف. آج بھی اگر آپ موازنہ کریں گے نا, جو عمران خان کہتا ہے کہ حالات بڑے برے, کوئی حالات برے نہیں ہیں. پیپلز پارٹی کے دور میں ایک گلوبل ریسیشن تھا, بڑی بڑی معیشتیں ڈوب رہی تھیں, دہشت گردی ہمارے ملک میں اتنی زیادہ تھی. میں نے نہیں کہا تھا, مولانا فضل الرحمان نے کہا تھا کہ مرگلا کے اس پار جو ہے وہ دہشت گرد پہنچ گئے, اور کسی وقت بھی مرگلا کے اس پار آ جائیں گے. پاکستان کے کئی شہروں میں پاکستان کا جھنڈا نہیں لہرایا جا سکتا تھا. پیپلز پارٹی کے دور میں سپر فلڈ آیا جس سے پورا سندھ کا ایک سائڈ تباہی بربادی کر دی. پھر اس کے اگلے سال ایک شدید ترین بارشیں ہوئیں, اس نے جو دوسرا حصہ رہ گیا تھا اس کو تباہ برباد کر دیا. فصلیں تباہ, انفراسٹرکچر تباہ, روڈ تباہ, بلڈنگیں تباہ, سب کچھ چلا گیا. آپ کی معیشت پہ فرق پڑا. ان حالات میں بھی پیپلز پارٹی نے اس ملک کے لوگوں کو سہارا دیا اور اپنی معیشت کو کسی طرح بہتر کرنے کی کوشش کی. لیکن سازشیں ہمارے خلاف مستقل ہوتی رہیں. افتخار چودھری سازشیں کرتا رہا, میڈیا کے کچھ گروپ روزانہ رات کو ہماری حکومت گراتے رہے, الزامات لگتے رہے, مقدمات بنتے رہے, حکومت میں ہوتے ہوئے ہمارے وزیر جیلوں میں بیٹھے رہے. ان حالات کے باوجود بھی اگر آپ یہ توقع کریں کہ پیپلز پارٹی جو ہے پنجاب میں پھر اسی انداز میں 13 کے الیکشن میں نہیں آ سکتی تھی. پوری ایک مہم چلائی گئی تھی, پوری ایک مہم تھی, اور اس مہم کے نتیجے میں پیپلز پارٹی کو ڈیمیج کیا گیا. لیکن بہرحال اب حالات جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں چینج ہو رہے ہیں, پیپلز پارٹی اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کر رہی ہے. آصف علی زرداری صاحب کی قیادت میں, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی قیادت میں لوگوں نے 3 حکومتیں دیکھی. پیپلز پارٹی دیکھی, نون لیگ دیکھی, اب پی ٹی آئی دیکھ لی.
اب لوگوں کو احساس ہو رہا ہے کہ وہ کون سی حکومت تھی جو سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں تاریخی اضافہ کرتی تھی، وہ کون سی حکومت تھی جس نے غریب مزدوروں کی پینشن میں بے پناہ اضافہ کیا، وہ کون سی حکومت تھی جس کے دور میں کاشتکار خوشحال ہوا، وہ کون سی حکومت تھی جس نے روزگار دیا. اب اگر ان دونوں حکومتوں سے موازنہ کریں تو ہم سے بہت پیچھے ہیں وہ. سر اب آتے ہیں کراچی کے. ایک تو دھرنا 24 دن سے بلدیاتی قانون کو کالا قانون کہا جاتا ہے. اب الفاظ ایسے ہیں، پیپلز پارٹی قبضہ کرنا چاہتی ہے اور سب سیاسی جماعتیں ایک طرف. اتنے بڑے کرائسس کو ایک تو ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے، آپ بھی سمجھتے ہیں، میں بھی سمجھتا ہوں. کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ یار ایک تو دیکھیں، مجھے سچی بات ہے، یہ جو قبضہ کرنے والی بات آتی ہے، پیپلز پارٹی اسرائیل کی کوئی سیاسی جماعت تو نہیں ہے، بھارت کی کوئی سیاسی جماعت تو نہیں ہے، اس ملک کی سیاسی جماعت ہے. اگر ایم کیو ایم کو یہ حاصل ہے کہ وہ کراچی سے الیکشن جیت کر اپنا میئر، اپنا ناظم لائے، جماعت اسلامی کو حق یہ حاصل ہے، نون لیگ کو حق یہ حاصل ہے، کسی اور جماعت کو حق یہ حاصل ہے، پی ٹی آئی کو حاصل ہے، تو کیا پیپلز پارٹی کو بطور سیاسی جماعت یہ حاصل نہیں ہے کہ ہم کوشش کریں کہ ہم کراچی سے جیتیں اور اپنا میئر لے کر آئیں؟ اس کو قبضے سے کیوں تشبیہ دی جاتی ہے کہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں صحیح. اور قبضہ نہیں کرنے دیں؟ کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہے، اور یہ وہی قوتیں ہیں جو چاہتی ہیں کہ صوبہ سندھ کے اندر خون ریزی ہو، جو یہ چاہتی ہیں کہ اربن رورل ڈیوائڈ جو ہے اس کو مزید یہ گہرا کریں، جو یہ چاہتی ہیں کہ یہاں رہنے والے لوگوں کے درمیان دوریاں پیدا کریں، نفرتیں پیدا کریں، ان کو آپس میں لڑائیں، اس لیے کہ اس لڑائی کے نتیجے میں ان کی سیاسی دکان چل سکتی ہے، ویسے نہیں چلے گی. یہ مجھے دکھ زیادہ جماعت اسلامی پہ ہے کہ جماعت اسلامی بھی اسی راستے پہ چل پڑی جس پہ ایم کیو ایم چلی تھی، اور وہ جو شاید الطاف حسین کے باہر بیٹھنے سے یا سیاست سے آؤٹ ہونے سے جو ویکیوم پیدا ہوا ہے، جماعت اسلامی الطاف حسین کے نعروں پر جا کر اس ویکیوم کو فل کرنا چاہتی ہے. ایم کیو ایم تو وہ کرتی ہے، ایم کیو ایم کا تو طریقہ ہے. باقی جو پی ٹی آئی ہے، جی ڈی اے ہے یا ایم کیو ایم ہے، یہ صرف اس لیے تماشا کر رہے ہیں کہ یہ لوگوں کی توجہ ہٹانا چاہتے ہیں گیس کی قلت سے، بجلی کے مہنگا ہونے سے، چینی مہنگا ہونے سے، جو آپ کا پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے اس سے، جو دوائیاں مہنگی ہو رہی ہیں اس سے، جو یوریا لوگوں کو نہیں مل رہا ہے اس سے، جو اس وقت عام لوگوں کے مسائل ہیں جس کے نتیجے میں لوگوں کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے، یہ نہیں چاہتے کہ لوگ اس پہ بات کریں. آپ مجھے بتائیے ایم کیو نے کوئی احتجاج کیا مہنگائی پہ ابھی تک؟ نہیں. گیس کی قلت پہ کیا ہے؟ پیٹرول کی قیمتیں بڑھی تھیں جب ہمارے دور میں ایم کیو ساتھی 4 مرتبہ حکومت چھوڑی تھی انہوں نے، 4 مرتبہ بولا کہ ہم حکومت چھوڑ دیں گے اس لیے کہ آپ نے پیٹرول مہنگا کر دیا ہے. ہمارے دور میں بین الاقوامی مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمت $145 فی بیرل سے اوپر چلی گئی تھی، آج کوئی 75-80 کے قریب ہے فی بیرل. اور یہ آج نہیں کہتے کہ حکومت ایک بات نہیں کرتے جب جو عوامی ایشوز ہیں، اور یہ توجہ ہٹانے کے لیے ڈرامہ روزانہ رچاتے رہیں گے. اور قانون بھی کہتے ہیں کہ 2013 کا قانون تو موجود تھا نا، اس پہ تو الیکشن لڑے، اس پہ تو 5 سال رہے، ان کا میئر بھی رہا، ان کے ٹاؤن کے چیئرمین بھی رہے، ان کے یو سی کے چیئرمین بھی رہے، حیدرآباد میں ان کا میئر رہا، میرپور خاص میں ان کا میئر رہا، یہ رہے نا، اس میں تو کرتے رہے. ہم نے تو اس قانون کو بہتر کیا ہے. جس قانون کو ہم نے بہتر بنایا ہے اس پر اعتراض ہے، کہہ رہے کالا قانون. یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو آئین کا آرٹیکل 140A آپ کے سامنے ہے، اور دوسرا پیپلز پارٹی نہیں چاہتی کہ پی ایف سی ہو، پیپلز پارٹی نہیں چاہتی کہ اختیارات نیچے جائیں، وہ چاہتے ہیں صوبے تک، یعنی کہ وزیر اعلیٰ تک. وزیر اعلیٰ کے لیے بھی بڑے ایسے الفاظ کہیں جو میں ریپیٹ نہیں کر سکتا. آپ کو پتا ہے میں ایک ڈیفرنٹ ہوسٹنگ کرتا ہوں، ہوسٹ ہوں، اینکر ہوں. آپ کو پتا ہے جو نہیں کہنے چاہیے تھے اس سے زہر لگتا ہے اور نفرتیں بڑھتی ہیں. کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ایک تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ 2001 والا قانون جو ہے نا، اس کو تو نکال دیں آپ اپنی میموری سے. یہ ان کی چپ لگی ہوئی ہے، 2001 اس کو نکال دیں. یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، یہ پھنسا ہوا وہی ہے، بیسیکلی پھنسا ہوا وہی ہے. 2001 کے قانون کو اگر ایک طرف رکھیں نا آپ، تو 79 کا قانون تھا، ہم نے 2012 میں قانون بنایا. مجھے جی ڈی اے حیرت تو مجھے جی ڈی اے پہ ہوتی ہے. آپ کو پتا ہے جب 12 میں قانون آیا تھا تو جی ڈی اے نے پوری کمپین شروع کی پورے سندھ میں، بٹو قانون نامنظور، ہاں، دورہ قانون نامنظور پہ پوری کمپین چلائی. پیپلز پارٹی پیچھے ہٹی، انہوں نے پوری کمپین چلائی، جی ڈی اے نے چلائی، اس لیے کہ انہوں نے کہا جی کراچی کے لیے الگ ہے اور باقی شہروں کے لیے الگ ہے. اس مرتبہ ہم نے صوبہ سندھ کے تمام شہروں میں ٹاؤنز بنا دیے، تمام ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز کو میونسپل کارپوریشن بنا دیے. اور یہاں ٹاؤن بڑھائے آپ؟ اچھا نہیں، یہاں بنائے، میرپور خاص میں کر دیا، لاڑکانہ میں کر دیا، نواب شاہ میں کر دیا، سکھر میں کر دیا، حیدرآباد میں کر دیا. میونسپل کارپوریشن بھی ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ٹاؤن بھی ہوگا. اب جی ڈی اے کی مخالفت کرتی ہے، میری سمجھ میں بات نہیں آئی. میں تو بار بار سوال ایک پوچھتا ہوں لوگوں سے کہ یہ جو ایم کیو نے بینر لگایا کہ کراچی کے اسپتالوں پر غیر مقامیوں کا قبضہ نامنظور، ایم کیو نے بینر لگایا کہ کراچی شہر پر دیہی سندھ کا قبضہ نامنظور. مطلب مجھے بتائیں
ان سے کوئی پوچھے کہ یہ غیر مقامی کون ہے, کس کو کہہ رہے ہیں آپ غیر مقامی؟ پی ٹی آئی وہ جماعت جس کے اکثر جو ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں وہ کسی اور صوبے سے آئے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, یہاں سے الیکشن لڑے ہیں, جیت گئے. دیکھیں میں کہتا ہوں کہ یہ آئین میں اجازت ہے کہ میں بھی چاہوں تو پشاور سے لڑ دوں الیکشن. اگر پشاور کے لوگ مجھے ووٹ دیتے ہیں, مجھے جتواتے ہیں, تو کسی کو اعتراض نہیں ہو سکتا. میں جاؤں تو لاہور سے لڑ دوں, شہید بی بی لاہور سے لڑیں, شہید ذوالفقار علی بھٹو لڑے, عمران خان یہاں سے لڑے, لڑتے رہتے ہیں نا الیکشن, اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن اصولی طور پر اگر صوبہ سندھ میں, اور سندھ بڑا کشادہ تھا صوبہ اس معاملے میں, ہسٹری اٹھا کے دیکھیں آپ, صوبہ سندھ میں بہت سے صوبوں سے لوگ آتے ہیں, یہاں رہتے ہیں, محنت کرتے ہیں, آباد ہوتے ہیں, بچے پڑھاتے ہیں, اس کے بعد سیاست میں حصہ لیتے ہیں, ایم پی اے بنتے ہیں, ایم این اے بنتے ہیں, سینیٹر بنتے ہیں, وزیر بنتے ہیں. کبھی آپ نے اعتراض اٹھایا کسی طرح سے؟ مطلب ٹھیک ہے, چلتا ہے. لیکن خرم شاہ زمان میرے ساتھ ایک ٹی وی پروگرام میں کہتا ہے کہ ان کا ارادہ یہ ہے کہ لاڑکانہ سے کسی کو لا کے یہاں میئر بنائیں. تو کیوں نہیں بنے بھائی؟ اگر کوئی آدمی پشاور سے آ جائے, لاہور سے آ جائے, کوئٹہ سے آ جائے, ملتان سے آ جائے, اور کراچی کے لوگ اس کو ووٹ دے کے میئر بنا دیں, تو مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے. نہیں, کوئی نہیں اعتراض. تو آپ کو لاڑکانہ سے آ کر یا کسی کے میئر بننے پہ کیوں اعتراض ہے؟ یا سکھر سے کوئی آ جائے وہ میئر بن جائے, اس پہ کیوں اعتراض ہے؟ حیدرآباد سے کوئی آ جائے وہ میئر بن جائے, آپ کو کیوں اعتراض ہے؟ شرط یہ ہے کہ اس کو کراچی کے لوگ ووٹ دے کے جتائیں. اور ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے, یہ بھی غلط کہہ رہا ہے وہ, ہمارا کوئی ارادہ نہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ بھائی کراچی کا آدمی ہو, پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ میئر بنے. پریشانی صرف یہ ہے کہ جو حالات انہوں نے دیکھے ہیں, جس طرح پی ایس 88 میں یہ ذلیل ہوئے ہیں, کینٹونمنٹ کے بورڈ کے الیکشن میں جتنا ذلت آمیز شکست ان کو ہوئی ہے, NA 249 کے الیکشن میں جو ذلت آمیز شکست, ان کو پتہ ہے, دیوار پہ لکھا ہوا ہے کہ بلدیاتی الیکشن ہو جائیں, جنرل الیکشن ہو جائیں, پیپلز پارٹی نے ان کا حشر نشر کر دینا ہے کراچی میں. اس خوف سے یہ الیکشن سے بھاگنا چاہتے ہیں, اور یہ اس قسم کی نفرتیں پیدا کر کے لوگوں کو دور کرنا چاہتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ قانون میں ہم نے بہتری کی ہے, ابھی مزید بہتری کی گنجائش ہے, لیکن ڈکٹیٹ تو نہ کریں نا. 2001 کا قانون نہیں آیا. آخری ایک میں سوال کر لوں. 24 دن سے وہ بیٹھے ہیں, سراپا احتجاج. اب تو آج بھی آپ کے لوگ گئے ہوئے تھے, پی ایس پی کی قیادت سے ملے, بیٹھ کے بات تو کی جاتی ہے نا, پیپلز پارٹی تو کر رہے ہیں نا. دیکھیں بات تو جماعت اسلامی سے بھی کر رہے ہیں نا, پی ایس پی کے پاس بھی چلے گئے اور اوروں سے مل لیں گے. لیکن جو بنیادی چیز میں کہہ رہا ہوں, انہوں نے الیکٹرل ریفارمز کا قانون بنایا, متنازع ہے, میں اس کو کہتا ہوں یہ دھاندلی کا قانون ہے, ٹھیک ہے, انہوں نے بنایا. اسمبلی سے, پارلیمنٹ سے الگ الگ نہیں کرا سکتے تھے, سینٹ سے, انہوں نے جوائنٹ سیشن میں کرا دیا. تمام جماعتوں نے اختلاف کیا, الیکشن کمیشن نے اعتراض اٹھایا, سول سوسائٹی اعتراض اٹھا رہی ہے, جو آپ کی ایسی تنظیمیں جو الیکشن کو مانیٹر کرتی ہیں وہ اعتراض اٹھا رہی ہیں. لیکن یہ بالکل ڈٹے ہوئے کہ نہیں, ہم نے کرنا ہے, زبردستی کرنا ہے. اشارہ ہے کسی اچھا وہ وہاں ٹھیک ہے. یہاں اسمبلی میں اگر ہمارے پاس میجورٹی ہے اور ہم نے عین قانون اور آئین کے مطابق اس قانون کو بنایا, ترمیم کی بنایا نہیں, ترامیم کی چھوٹی سی, اس پر آپ کہتے ہیں ہم ہونے نہیں دیں گے. یہ کون سا جمہوری اصول ہے؟ بلیک میل کر رہے ہیں, بالکل بلیک میل کر رہے ہیں. کسی کا اشارہ ہے, ہو سکتا ہے ماضی دیکھیں, ماضی تو یہ بتاتا ہے نا, دیکھیں ماضی تو یہ بتاتا ہے نا. میں نے آپ کو کیا کہا کہ بھائی اگر میں یہ سوچنا چاہوں کہ امتیاز میر کل کیا کرے گا, تو بھائی میں نجومی تو نہیں ہوں, میں کیا کروں گا, میں آپ کے ماضی میں جاؤں گا کہ یار امتیاز میر ماضی میں کیا کرتا رہے, پھر میں فیصلہ کروں گا آنے والے کل میں کیا کر سکتا ہے, یہ کیا کر سکتا ہے. تو جن کا ماضی بھرا ہوا ان چیزوں سے, جو آشیواد لینا چاہتے ہوں, سازشیں کرنا چاہتے ہوں, بیک ڈور سے الیکشن جیت کے آنا چاہتے ہوں, داندلی کے ذریعے الیکشن جیت کے جانا چاہتے ہوں, تو آگے فیوچر میں بھی ان کا امکان تو یہ رہتا ہے نا کہ شاید اسی راستے جانا چاہتے ہوں. بڑی مہربانی سر, بڑے ٹائم کے بعد آپ میرے پاس آئے, ایک پرانا تعلق ہے آپ سے, اور آپ کی موقف بڑا کلیئر تھا, کہیں آپ موقف سے پیچھے ہٹے نہیں ہیں. جو ملک کے حالات ہیں آپ کے سامنے, پیپلز پارٹی کا پورا حق ہے کراچی کے اندر میئر لائے, لیکن ووٹ کی طاقت سے کوئی بھی سیاسی جماعت لائے, ان کی میجارٹی اسمبلی کے اندر. ملک کی مہنگائی, بے روزگاری اپنے عروج پر ہے. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت, اللہ حافظ.